अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं सलमा कौसर। आज तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने अहम कदम उठाया है। हिकमत अमली जो भी थी उसको अमली जामा पहनाने की शक्ल में अब काम उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले सोलराइजेशन पे काम किया गया। तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए पहले कदम उठाया गया और उसके बाद अब K3 का इफ्तिताह आज कर दिया गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे 1100 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल होगी और इसको मजमूई तौर पे अगर देखा जाए कलेक्टिवली तो 2200 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने के हम काबिल हो जाएंगे। उससे होगा क्या कि हमें जितनी पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करना पड़ती थी उनकी लागत बहुत ज्यादा थी। 27 अरब रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने के बाद हम उसका एक बड़ा हिस्सा बिजली बनाने पे खर्च करते थे। न्यूक्लियर तवानाई से जब बिजली बनेगी, माहौल दोस्त होगी, सस्ती होगी, पैसे बचेंगे और वो पैसे बेहतर जगह पे यूटिलाइज हो सकेंगे, तो बेहतरीन मुसरफ होगा ये पैसों का और उन पैसों को ठीक जगह पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह से खर्च करते थे जो पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते थे, लेकिन अब हम वो पैसा बचा सकेंगे और माहौल दोस्त तवानाई वक्त की जरूरत भी थी, हालात का तकाजा भी था। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाले ब्लास्ट से मुतालिक उसकी फाइंडिंग्स पे क्या सामने आया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स था, लेकिन साथ ही साथ आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी जवानों पर मैं नहीं डालता, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं क्योंकि मैं लीड कर रहा हूं और जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। और हकीकत भी यही है कि पुलिस के जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स था तो कहां से था, क्यों था? क्योंकि अरबों रुपए खर्च किए गए, 417 अरब रुपए दिए गए सिक्योरिटी के नाम पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए। वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर पीटीआई की बात करें जिसने 10 साल केपी में हुकूमत भी की है, तो ममनुआ फंडिंग केस एक बड़ा मामला है जिस पे इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया था और उसके फैसले को चैलेंज भी किया गया था, लेकिन जो फैसले के खिलाफ अपील थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और 8 साल तक तारीखी हरबे जो इस्तेमाल किए गए, इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि शफाफियत होनी चाहिए, करप्शन के खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक खबर ये भी आ रही थी कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के मौके पर उनका जो रवैया था, जो बातचीत थी, उसके बाद जो हकीकत के मनाफी इल्जामात लगाए गए उस पर भी आज बात करेंगे और हमारे जितने भी मेहमान मौजूद होंगे उससे सवाल करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थी। शेख रशीद साहब ने जिस तरह के इल्जामात लगाए, क्या ये मुनासिब रवैया था गिरफ्तारी के मौके पर इस तरह की बातें करना, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना और फिर पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स देना। और सबसे अहम मामला 5 फरवरी करीब है, यौम यकजहती कश्मीर, जब पूरी दुनिया इजहार यकजहती करेगी कश्मीरी बहन भाइयों से, तो मौके पर भारतीय मजालिम का सिलसिला और तेज़ हो चुका है। तो ये भी आज हमारे प्रोग्राम की डिस्कशन का अहम हिस्सा होगा कि ये मजालिम आखिर बढ़ने की वजह क्या है। और फिर कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, माएँ अपने बेटों से महरूम हो चुकी हैं, बहनों के भाई नहीं रहे, बहुत से अफराद लापता हैं, असमत जाती है ख़वातीन की। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। इस मामले को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। हमारा कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं गजाला हबीब साहिबा, चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर USA। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और साथ ही साथ तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और कुछ ही देर में हम इकबाल ज़फ़र झकड़ा साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मईशत इकॉनमी के हवाले से उनकी राय भी लेंगे। सबसे पहले कश्मीर के मामले का जिक्र कर लेते हैं। गजाला हबीब साहिबा, हुकूमत पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या हैं कश्मीरियों की? मजालिम का सिलसिला तो बढ़ रहा है, लेकिन कश्मीरी आखिर अब चाहते क्या हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं तमाम कश्मीरियों की जानिब से, कश्मीर की एक बेटी होने की हैसियत से, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन होने की हैसियत से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर मसला कश्मीर ज़िंदा है तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के सपोर्ट से, पाकिस्तान के ताउन से ज़िंदा है। वरना हम कश्मीरियों को जिस तरह दीवार से लगाया है भारत ने गुज़िश्ता 75 सालों से, हम अपनी जानों की, मालों की, इस्मतों की हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन भारत का जो जुल्म व जबर है, उसका जो तशद्दुद का रास्ता है कश्मीरियों के हक़ आज़ादी को गस्ब करने का, वो किसी तौर पे थमने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमारा वकील भी है, पाकिस्तान हमारा भाई भी है
پاکستان ہمارا دوست بھی ہے، جو ہم کشمیریوں کی آواز جو کوئی اور لینے والا نہیں ہے، پاکستان ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچاتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کی حکومتی سطح پر جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھی پوری کوشش کی جاتی ہے. ابھی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنایا جائے گا، جس میں پوری دنیا میں موجود پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس مرحلے پہ، اس موڑ پہ، جبکہ خود پاکستان کو اندرونی مسائل کا سامنا ہے، ہم بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے طے کرنی پڑیں گی کہ آج جبکہ کشمیر میں 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے 10 لاکھ سے زائد بھارتی جو ملٹری اور پیراملٹری فورسز ہیں ان کو وہاں پہ ان کا تعین کیا گیا ہے. آپ سوچیں کہ ہر 9-10 کشمیریوں پہ ایک فوجی کھڑا ہے. بالکل پوری جو کشمیر کی وادی ہے وہ انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے. کشمیری اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے، اپنے گھروں میں آزاد نہیں ہے. اور جب سے جو اقدامات اس نے کیے 5 اگست کے اقدامات 370-35A کو ریووک کر کے، تو جس طرح سے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں، تو عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ وہ خود کہیں گے بھارتی کہ آئیے آپ اپنا حق خود ارادیت لیجئے، کیونکہ اس وقت تک وہ اتنی بے دردی سے کشمیر کی ڈیموگرافک کو چینج کر چکے ہوں گے کہ وہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے. بالکل. تو اس نازک صورتحال پہ، اس نازک موڑ پہ ہم پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں لیکن یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ جو کشمیر میں ڈریکونین لاز کا نفاذ ہے، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے، لیکن آواز اٹھا بھی رہا ہے پاکستان ہر فورم پہ. ایون جب کیٹسٹرافی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے کسی فورم پہ، آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کشمیر کا مقدمہ سب سے پہلے رکھا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو جہاں بھی جاتے ہیں ہر فورم پہ سب سے پہلے مقدمے کی بات کرتے ہیں کشمیر کے. طارق چودھری صاحب، میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو پاکستان کے اندرونی حالات، جیسے ابھی غزالہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا، کیٹسٹرافی پاکستان کے اوپر ایک مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر کے لیے جو ہمارا سٹانس تھا اس میں کبھی کمی نہیں آئی، اس میں کبھی ہم نہ پیچھے ہٹے نہ ہمارا موقف کبھی کمزور پڑا. لیکن 35A اور 370 کو جب ہم اس کے ریووک ہونے کی بات کر رہے تھے، سب سے زیادہ ولنریبل کون ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ ولنریبل تو جو کشمیری عوام ہیں، جو کہ اس پار جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر جو براہ راست بھارتی فوج ہے، بھارتی سرکار ہے، اس کی جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں، جدید دنیا میں، کشمیر شاید ایک واحد خطہ ہے جہاں کے عوام کو کمیونیکیشن امبارگو کا سامنا ہے، جہاں مین لینڈ انڈیا سے، مہاراشٹرا سے اور دیگر ریاستوں سے جو ہندو جو اس سرزمین کے رہنے والے ہیں لیکن ان کو وہاں لا کے بسایا جا رہا ہے. 12 دن کے اندر ڈومیسائل جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے ایسے شخص کو جس کا نسلی طور پر، تہذیبی طور پر، کسی بھی لحاظ سے، ایتھنیکلی اس کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے. جو بھارت میں سرو کرنے والے، کشمیر میں سرو کرنے والے جو بھارتی فوجی افسر ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں زمینیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پر اگر کبھی بھارت کو پریشر میں آ کے ان کو جو استصواب رائے کرنا پڑے تو وہاں آبادی کا تناسب اس طرح تبدیل ہو جائے. لاکھوں ڈومیسائل دیے جا چکے ہیں، تقریباً 45 لاکھ اب تک جو ہے ڈومیسائل دیے جا چکے ہیں ان لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کے عوام کو 12 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کی بچی یا بچے سے لے کر 90 سال کا جو بوڑھا ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر جو آبادی کا جو مختلف قسم کے ایج گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب وہ براہ راست نشانہ بن رہے ہیں. پیلٹ گنیں استعمال ہوتی ہیں، ان کو تعلیم کے موقع نہیں ہے، ان کو دنیا سے باہر جانے کے موقع نہیں ہے، باہر کی دنیا ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتی. OIC کا ڈیلیگیشن نہیں جا سکتا، یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن نہیں جا سکتا. انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جو رائٹرز ہیں، کالمسٹ ہیں، وہ وہاں نہیں جا سکتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. دنیا کا آج تک تاریخ میں جتنے بھی ظلم و تشدد کے جتنے طریقے ہیں وہ واحد سرزمین ہے جہاں پر وہ سارے آزمائے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے، پاکستان نے آج نہیں کل نہیں، جب برصغیر آزاد ہوا تو اس کے 3 فریق تھے. ایک انگریز تھے جو کہ امپیریلسٹک پاور تھی، ایک مسلمان تھے اور ایک ہندو تھے. اس وقت کی جو امپیریلسٹک پاور تھی، برٹش راج تھا، اس نے ہندو لیڈرشپ کے ساتھ مل کر اس تقسیم کے فارمولے کو مکمل نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ انفنش ایجنڈا ہے اور کشمیر پاکستان کی شہر ہے. اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان اس ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہوئی. پاکستان نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے وکیل بھی ہیں، ان کے سفیر بھی ہیں، اور یہ دونوں کردار جو ہیں پاکستان کی ہر حکومت، ہر پاکستان کے عوام جو ہیں
उसका जिम्मेदार है, उसके कस्टोडियन है और उसको लेकर दुनिया के एक एक जगह पे जाते हैं। हम सफारतकारी और वकालत कर भी रहे हैं हर सतह पर, हर जगह पर। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके जो 3-4 बड़े महवर मरकज़ हैं, उसका एक जो पिलर जो है वो कश्मीर है कि जब तक कश्मीर के अवाम को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक और जो दुनिया में जो क़वानीन है इंसानों को अल्लाह ताला ने जो एक आज़ादी का हक दिया हुआ है, राइट टू चूज़ दिया हुआ है, जब तक वो राइट उनको नहीं मिल जाता उस वक्त तक पाकिस्तान जो है हमारी खारजा पॉलिसी का पहला मरकज़ी नुक्ता ये है। हम ये कहते हैं कोई पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अगर 47 से लेकर और आज तक देखा जाए, कारगिल की वॉर तक देखा जाए, तो सारी अगर हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हुई है, जो LOC पे जो हमें सामना करना पड़ा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसकी हम भारी कीमत अदा करें, लेकिन हम इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। गजाला साहिबा, ओवरसीज़ कश्मीरीज़ जो हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? ओवरसीज़ कश्मीरी बहुत वोकल हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं और अगस्त 5 के बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, मैं खुसूसन अमेरिका की बात करूंगी कि मैं वहाँ पे हूँ, न्यूयॉर्क टाइम है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ऐसे जरीदे कि जिन्होंने कभी कश्मीर के लिए एक सिंगल सतर की खबर भी नहीं दी थी, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बाहर बैठ के कश्मीर के लिए, कश्मीरी के लिए और जो हिंदुत्वा का जो एक रजीम है मोदी का, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और आप अभी देख रही हैं कि BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो मोदी हुकूमत है वो उसको नशर करने के लिए तैयार नहीं है और जो लोग देख रहे हैं उन पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और जब मैं बात कर रही थी काले कवानीन की कि पाकिस्तान ने आवाज़ तो बहुत बुलंद की है, लेकिन कुछ अमली इक़दामात की हमें ज़रूरत है। क्यों हम इन कवानीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाते? मुझे याद है कि पुरानी हुकूमत जब थी, अभी जो पिछली हुकूमत थी, उसके वज़ीर ख़ारजा बारहा कहते रहे कि हम पाकिस्तानी सफारत खानों में कश्मीर डेस्क बनाएंगे। आज तक वो डेस्क कहीं नहीं बने। मेरी बात हुई थी जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ ख़ास लोगों को उधर मुतय्यन किया है जो कश्मीर के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नोट पे, ग्राउंड बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत तेज़, मजबूत और मौसर लॉबिंग की ज़रूरत है, सिफारतकारी की ज़रूरत है कश्मीर के हवाले से। ये आपने बड़ी अहम बात की है कि गुज़श्ता हुकूमत ने ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया और उस पर काम करने की ज़रूरत है और कोशिश तो हो रही है, ज़ाहिर है उसके लिए काम भी हो रहा है, आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। आई विश कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते। गजाला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल्ड ओवरव्यू दिया कि ओवरसीज़ कश्मीरी क्या कर रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या है। नाज़रीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख अफवाज की तैनाती ने इसे दुनिया का सबसे ज्यादा अस्करी इलाका बना दिया है। इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस भारतीय अफवाज को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तिस्ना हासिल है। जालिमाना कवानीन भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों को मासूम कश्मीरियों को गोली मारने और कत्ल करने के गैर मामूली इख्तियारात देते हैं। कश्मीर एक इंसानी मसला है क्योंकि 1.3 मिलियन लोगों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया है। पाकिस्तान दुनिया को मजलूम कश्मीरियों की हालत ज़ार को फरामोश नहीं करने देगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कुछ हुकूमती इकदाम से मुतालिक। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं और आज K3 का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। कितना बेनिफिशियल होगा ये, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें इकबाल ज़फ़र जकरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और साथ ही साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकॉनमी एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले इश्तियाक बेग साहब से एक ओवरव्यू भी लूँ, लेकिन उससे पहले मैं तारिक चौधरी साहब से जानना चाहूँगी। तारिक चौधरी साहब, कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी हम एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी से गुजरे हैं, अभी हमने हालात का सामना किया, अब हमें माहौल दोस्त बिजली भी चाहिए जो सस्ती भी हो, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर भी है। तो ये जो K3 है 1100 मेगावाट और कलेक्टिवली 2200 मेगावाट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर इस रीजन में एनर्जी क्राइसिस जो है वो सारे ममालिक के सारे रीजन उसका शिकार हैं। लेकिन साथ दूसरी बात यह है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है सनती तौर पर, तो सनत का पहिया चलाने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए, वाफर भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। तो आज के दौर में आपको जो मुतबादल ज़राए हैं, जो सोलर एनर्जी है, जो विंड पावर है, इसके अलावा जो हाइडल तो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फर्नस और जो दीगर ज़राए हैं वो बहुत महंगे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले हमने सिंध से जो थर कोल है उसकी प्रोडक्शन का आगाज़ किया था, और ये कहा जा रहा है कि मार्च की 21 या 22 को, ग़ालिबन 23 मार्च से पहले जो पहली ट्रेन वहाँ से निकल के आएगी और वो फैसलाबाद पहुँचेगी, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा सनती हब है, जिसमें से मसलसल जो है वो कोयले की फराहमी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो दीगर ज़राए जो हैं तलाश करने पड़ेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे। हमारे मुल्क में दिन में कोई बाज़ का 12-13 से भी घंटों से भी ज़्यादा लंबा दिन होता है, और हमारे पास बड़ी वाफर जो है सूरज होता है, उसको हम अगर स्टोर करें और हम उस पर यहाँ प्लांट लगाएं वो जो सोलर पैनल्स के, तो हम बहुत अच्छी वाफर मिकदार में बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर ये है कि हम जो बाज़ ऐसे रीजन हैं, बाज़ ऐसे कॉरिडोर्स हैं जहाँ बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, और इस तरह चलती हैं कि हम उन वो फिरकियाँ जिस तरह आप देखते होंगे हॉलैंड वगैरह में जो चलती हैं तो वो पावर पैदा करती हैं। तो जनरेट करने के बड़े तरीके हैं। इसके अलावा आज की दुनिया में अगर सिर्फ कराची शहर को देखें तो कहा जाता है कि कराची शहर में जो वेस्ट है ना, वो हर रोज 15 से 20 टन से भी ज्यादा पैदा होता है, और आप उसके हिसाब से बिजली पैदा कर सकते हैं। आपको विल पावर चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, और डिसीजन इम्प्लीमेंट भी अब होते हुए नजर आ रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब का भी जरा मैं तबसरा शामिल कर लूं। इश्तियाक बेग साहब, बिजली अब हमें सस्ते दामों में मिलेगी, पर यूनिट कॉस्ट पहले बढ़ जाती थी क्योंकि हम महंगे जराए से बिजली बनाते थे। आप न्यूक्लियर जराए से बिजली बनाएंगे तो हम बहुत से पैसे भी बचा सकेंगे, और इसके अलावा हमारे माहौल में जो ओवरऑल पोल्यूशन थी वो भी कम होगी। मैं चाहती हूँ इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप डिटेल से एलैबोरेट करें, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल होने वाला है हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। जी हाँ, देखिए, आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ़ लाया, और आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि ये K3 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका इफ्तिताह इन्होंने करना था। नाउ ये K2 और K3 जो है ये चाइना के इश्तराक से ये बनाया गया है, और ये 2015 में K2 के ऊपर काम हुआ था शुरू, और अब ये तकरीबन 2 साल पहले इसको ग्रिड से मिला दिया गया था, और आज शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं वो K3 का कर रहे हैं। इन दोनों से K2 और K3 से हमें तकरीबन 2200 मेगावाट जो है सस्ती बिजली जो है वो हमें प्रोवाइड होगी, और तकरीबन जो कॉस्ट आ रही है इस बिजली की वो 11 रुपये 12 रुपये के दरमियान आएगी। जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अगर हम फर्नेस की तरफ जाते हैं तो वो 20 और 24 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो शिकार है इसका कि उनको सस्ती एनर्जी जो है वो दस्तयाब हो। सबसे पहले ये कैनप का जो प्रोग्राम था हमारा वो हमने फ्रांस के इश्तराक से किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस जो है अब वो हमारे से निकल गए हैं, बट चाइना के साथ हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और न्यूक्लियर के अंदर हमने उनसे जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, और जो हमारे साथ वो इस वक्त ताउन कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अप्रिशिएटिव चीज़ है। चाइना ने हमेशा मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हमें अब अगर अपनी न्यूक्लियर पावर हम अपनी बढ़ा देते हैं एनर्जी की, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक तरफ हमें ये लोड शेडिंग का जो सामना है ये ख़त्म हो जाएगा, दूसरा इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स जो थोड़ी सी हैम्पर हो रही हैं उसकी मेन वजह ये है कि हमारी रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سبسیڈائز جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جائے، جس کی اجازت IMF ہم کو نہیں دیتا. تو اب بہت حکومت کی جو پریزنٹ حکومت ہے، دیکھیے پہلے بھی جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، نون کی حکومت تھی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا کیا اور تقریباً 12,000 میگا واٹ جو بجلی تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی PTI حکومت نے کوئی ایک پروجیکٹ جو تھا وہ بھی شروع نہیں کیا، سوائے اس کے کہ وہ کرٹیسائز تو ضرور کرتے ہیں، مگر کوئی پاور کا پروجیکٹ جو ہے شروع نہیں ہوا. اب حکومت شروع نہ کرنے کے ساتھ ساتھ مینٹیننس بھی نہیں ہوئی، اور 2 چیزوں کے اوپر ان کا بہت زیادہ زور ہے، ایک سستی بجلی اور دوسرا روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ، تاکہ پاکستان کو، شہروں کو ایک دوسرے سے ملایا جائے. اس کے علاوہ ہمیں ایک بہت پازیٹیو بات جو آج پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ جی اب 2,200 میگا واٹ جو ہمیں نیوکلیئر سے بجلی حاصل ہو رہی ہے، اس کے بعد ہمارا ٹوٹل جو پول ہے ہماری الیکٹریسٹی کا، اس کا 10% تقریباً نیوکلیئر سے ہم کو حاصل ہوگا، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم 10% کے علاوہ بھی اس کے اندر بڑھا دیں، اپنے 20% پہ جائیں، تو آٹومیٹکلی ہماری پوری بجلی کا جو پرائزز ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر بہت کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بھی حکومت جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے، جیسے بتلایا کہ ہائیڈل کے اوپر نئے ڈیم کی ضرورت ہے، ہمیں ونڈ کی بڑی ضرورت ہے. سندھ کے اندر جناب ونڈ کوریڈور موجود ہے، اور یہاں پہ ونڈ سے ہم کو انرجی جو حاصل ہو رہی ہے. سولر جو ہے ایک بہت سے ذرائع موجود ہیں جن سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے طارق چودھری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آج K3 کا افتتاح کر دیا گیا ہے، سستی بجلی ہم بنا پائیں گے. انڈسٹریز، جیسے ابھی اشتیاق صاحب نے بھی فرمایا کہ انڈسٹریز مطالبہ کرتی ہیں ہمیں سبسیڈائز بجلی دی جائے. کیا اس پروجیکٹ کے آنے کے بعد ہم انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے؟ اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طارق چودھری صاحب، کیا انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کرنا پاسبل ہوگا ابھی؟ جی بالکل، ظاہر ہے آپ کے سسٹم میں جو ایک میگا واٹ بجلی انٹر ہوتی جائے گی، وہ ڈیفینیٹلی نہ صرف جو آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو کیٹر کرے گی، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. یہ بات درست ہے. اگر آپ جائزہ لیں ماضی قریب کا، تو 2013 میں ہمیں اس وقت 12-13 ہزار میگا واٹ کے شارٹ فال کا ہم شکار تھے. اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی تو اس نے 2 چیزوں پہ کمٹ کیا تھا اپنے ووٹرز کے ساتھ. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو بڑی شد و مت سے لڑیں گے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم انرجی کرائسس جو ہے اس کو فائٹ کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی اس نے اپنے طور پہ جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب صوبوں کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی پاور جنریشن بھی کر سکتے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے اور آج پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے خاصے نئے جو تھے پاور پروجیکٹ لگائے اور انہوں نے پرائیویٹ پاور پروجیکٹس کے ذریعے اچھی خاصی تعداد میں بجلی پیدا کی اور 12-13 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ پیدا کیا. اور اس وقت جو ہمارے ٹوٹل کیپیسٹی تھی، اگر ہم سارے اپنے پاور پلانٹ کو پوری طرح سے چلاتے یا چلائیں تو 26-27 ہزار کی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو چلانا کیسے، اس کو چلانے کے لیے ریسورسز ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. تو وہ کرائسس جو تھا اس کو دور کیا. لیکن دیکھیں ریسورسز کافی ہونے کے باوجود ان کو مینیج کرنا بھی ایک ٹاسک تھا. ابھی یہ جو کچھ دنوں پہلے بریک ڈاؤن ہوا، اس میں سب سے بڑی ہرڈل کیا تھی کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے مینٹیننس پہ توجہ نہیں دی. پروجیکٹ شروع کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن جو مینٹیننس کا کام تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. دیکھیں جو بھی یہ انرجی کا جو سیکٹر ہے اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ کی جنریشن کتنی ہے، دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا ہے. جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کے نظام میں خامی ہے. ہماری چیزیں بہت جو ہے لائن لاسز بہت زیادہ ہے. ہمارا جو روایتی تاروں والا سسٹم ہے، ٹرانسفارمر والا سسٹم ہے، وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب اس کو آپ کو اربوں روپے چاہیے کہ آپ اس کو ریویمپ کریں، اس کو ریپلیس کریں اور نئے طریقے استعمال کریں. ہمارے ہاں بجلی ضائع بہت ہوتی ہے پرانے سسٹم کی وجہ سے. پھر دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پاور تھیفٹ بھی ہوتی ہے، بجلی چوری ہوتی ہے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں، بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے اور اس کا بوجھ جو ہے میرے اور اوپر وہ لوگ جو پورا بل دیتے ہیں
ان پر ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو متبادل ذرائع ہیں اس کو تلاش نہیں کیا. لیکن ویسے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی, یہ جو بجلی چوری والوں کا بوجھ عام صارف پہ آتا ہے, ٹیکس پیئر پہ آتا ہے, جو پورے پیسے پے کرتے ہیں ان پہ آتا ہے, اس کا ہم کوئی میکینزم نہیں بنا سکے؟ بڑا آسان ہے اس کا. انہوں نے پاور پروجیکٹ شروع کیا تھا, پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, کہ جس طرح آپ اپنا کارڈ لوڈ کرتے ہیں اپنے فون میں, ایک آپ 700 روپے کا, 1000 روپے کا, 2000 روپے کا اپنی کیپیسٹی اور اپنی ضرورت کے مطابق کارڈ خریدتے ہیں, اور وہ میٹر جو ہے اس کارڈ سے چلتا ہے. تو وہ کارڈ سسٹم دنیا میں وہ موجود ہے, کافی سالوں سے ہے. ہمارے یہاں بھی انہوں نے پچھلی حکومت نے کوشش کی تھی اور وہ متعارف بھی کرایا تھا, لیکن پھر ظاہر ہے وہ سرخ فیتے کا شکار ہو گیا. تو اگر آپ اسی طرح کا جو جیسا پری پیڈ کارڈ جو ہیں, پری پیڈ میٹر جو ہیں وہ شروع کر دیں, جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ استعمال کرے گا, پھر چوری کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک محلے میں یا ایک جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کے ایریے میں رہنے والے تو بل دے رہے ہیں اور دوسرے والے جو ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار موجود ہے, اس کے علاوہ بھی نئے طریقہ کار اور طریقے بھی سامنے آ سکتے ہیں. اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتیاق بیگ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں, I can hear you. جی اچھا سر, 27 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات ہم درآمد کر رہے تھے, اب اندازاً ہم سالانہ کتنے پیسے بچا پائیں گے تاکہ ان 27 ارب ڈالر میں سے ہم کچھ پیسے بچا کے بہتر طور پہ یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ ہمیں گردشی قرضوں کی مد میں بھی کچھ رقم درکار ہوتی ہے اور باقی بھی ظاہر ہے ہماری ملکی ضروریات کافی ہیں. دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 30 بلین کے قریب ہے, اور ہم صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر جو ہے ہم وہ 25 بلین ڈالر کے قریب ہم اس وقت خرچ کر رہے ہیں پیٹرولیم کی. اس کے اندر کافی چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ حکومت کی پوری ایک کوشش ہے کہ وہ کارخانے بجلی کے جو فرنس آئل کے اوپر اس وقت ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو تو کسی طریقے سے چلایا نہیں جائے, کیونکہ وہ بجلی اس سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ افورڈ ہم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے دن حکومت نے ایک اور بھی اسکیم لانچ کی تھی جس سے ہم اس کے اندر 30% اپنی بچت کر سکتے تھے, جس میں مجھے حیرانگی یہ ہوئی تھی کہ اگر صرف ہمارے موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ اپنی اس کے اوپر تھوڑی سی بچت کرنا شروع کرتے تو 2 بلین ڈالر کا پیٹرول جو ہے وہ صرف موٹر سائیکل کے اندر ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اور یہی چیزیں جو ہیں دوسری اس کے اندر ہیں. دیکھیے, اس کے اندر پھر اس کے بعد حکومت نے یہ کیا کہ ٹائمنگز کی چینج کر دی ہے. 10 بجے جو ہیں وہ دکانیں بند ہو جائیں گی, ریسٹورانٹس بند ہو جائیں گے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. میں موراکو کا آنری کونسل جنرل ہوں اور کچھ دنوں پہلے میں موراکو سے آیا ہوں. آپ یقین کریں کہ بڑی سے بڑی اسٹریٹ جو ہوتی ہے 8 بجے کے بعد کوئی وہاں پہ دکانیں کھلی نہیں ہوتی. ہمارے دکاندار جو ہیں جب 12 بجے اس کو شروع کریں گے اور رات کے 11 بجے تک کھولتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بجلی کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے, اور وہ پیک آورز جو ہوتے ہیں جس کے اندر گھروں کو بھی بجلی چاہیے ہوتی ہے اور دکانوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, ریسٹورنٹس کو بھی چاہیے ہوتی ہے, شادی گھروں کو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی اور ابھی سب کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے, سب کو کنٹریبیوشن ضروری ہے. گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, لیکن ظاہر ہے عوام کو بھی کوپریٹ کرنا ہوگا اور باقی سیکٹرز کو بھی. انڈیا کی بات کریں, بزنس مین کی بات کریں, کوئی بھی ہو اس کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول صارف ہی کیوں نہ ہو. اب ذرا بات کر لیتے ہیں پشاور میں ہونے والے دھماکے کی. اس کی فائنڈنگ سامنے آئی, ابھی تک کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا, اور اس کے بعد آئی جی خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کی, بڑی اہم پریس کانفرنس تھی. انہوں نے جو گفتگو کی اس کے مطابق انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سیکیورٹی لیپس تھا. اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, آج اہم پریس کانفرنس ہوئی, 417 ارب روپے انسداد دہشت گردی کی مد میں خیبر پختونخوا کو دیے گئے. پی ٹی آئی نے 10 سال حکومت کی, کیا آؤٹ کم نکلا؟ سیکیورٹی کی مد میں جو پیسے خرچ ہوئے وہ کہاں گئے؟ آج جو پریس کانفرنس ہوئی آئی جی خیبر پختونخوا کی, اس کے بعد آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ سیکیورٹی صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ شکریہ جی. جو صورتحال آپ نے بیان کی یقیناً اس پہ ہمیں پریشانی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اور پھر کہاں ہوا. پولیس لائن کی مسجد میں جو کہ آدمی وہاں عبادت کے لیے اگر پہنچ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں سب سے سیکیور جگہ پر پہنچ گیا ہوں, اب تو انشاءاللہ آرام سے عبادت کروں گا.
لیکن وہاں بھی یہ چیز ہو جانی. اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ آئی جی صاحب کی پریس کانفرنسز بھی سامنے آئی ہیں, ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. شروع میں یہ تھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ وہاں 2-3 دن کسی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا جس کی نشاندہی آدمی کی ہو گئی تھی, اس کا رشتہ دار تھا, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس طرف چلا گیا ہے. پھر بعد میں اور انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ ہوتی گئیں, اور فائنلی جو ابھی آج کے لیٹسٹ رپورٹ آئی جی صاحب نے پیش کی ہے, اس میں تو انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے, اور اس حد تک کہ یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ پولیس کی وردی پہن کر وہاں سے گزرا ہے. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن بات ہے, اور اس میں بہت سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے اس نے پولیس وردی کہاں سے لی, کہاں سے ملی اسے, اور کیسے وہ وہاں پہنچا, اور پھر باوجود ہر پوائنٹ پہ چیکنگ کے وہ جو ہے وہاں جاتا ہے, اور اتنا زبردست دھماکہ ہوتا ہے کہ 3 منزلہ مسجد جو ہے وہ نیچے آتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, اور اس میں لوگ جو گھرے ہوئے ہیں اور ان کو میسیجز لے کے نکال رہے ہیں, تو the count is going up to 400. اب یہ حالت دیکھ کے یقیناً ہمیں بہت ہی مایوسی بھی ہو رہی ہے, اور جیسا میں نے کہا ہے کہ قوم سے معافی مانگنا جو ہے یہ بھی ضرور بنتا ہے ہمارا, کہ حکومت کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ حکومت بالکل اس سے مبرا ہے اور کچھ نہیں. آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب شہباز صاحب روزانہ کچھ نہ کچھ اسٹیپ اٹھاتے ہیں فار دا ویلفیئر آف دا پیپل اینڈ فار دا سیکیورٹی. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو لیٹسٹ موو کیا ہے, انہوں نے شہباز صاحب کو ایز پرائم منسٹر فل ٹائم دینے کے لیے عوامی مسائل کے مریم بی بی کو بھیج دیا ہے ایز چیف آرگنائزر آف دا پارٹی, تاکہ وزیر اعظم صاحب اپنے عوام کے لیے جو سیکیورٹی اور دوسرے اقدامات اٹھانے ہیں اس میں ٹائم دے سکے. سر وفاق تو کوشش کر رہا ہے, لیکن وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہم نے 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو دیے انسداد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا. اس کے مقابلے میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, دے آر ویل ٹرینڈ, ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے. ہمارے سپاہی, ہمارے پولیس مین فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, لیکن ان کی تربیت اس طرح نہیں ہے, ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو دہشت گردوں کے پاس موجود ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے ہماری ان کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ کیا نا کہ ان کے پاس اسلحہ وہ اس کوالٹی کا موجود نہیں ہے جو کہ آج کل دنیا بھر میں اور ایڈوانس کنٹریز میں لائک یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا اور ادھر ادھر جو ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس یقیناً نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہے اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اور پولیس فورس جو ہے اپنا دن رات یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی سوفسٹیکیٹڈ عام انپٹ آ گئی ہے باہر سے ان دہشت گردوں کے پاس کہ ہم اس میں ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. اب دہشت گرد ان کے پاس کیسے آتی ہے, سوال تو سارا یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بین الاقوامی قوتیں اس میں ملوث ہیں, اور وہ پاکستان کو کمزور سے کمزور ترین کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے کرم سے یہ ان کو یقین ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس ملک کی وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور اس ملک کو رہنا ہے اور یہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے لیے بنایا ہے, لیکن وہ ضرور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہے جو ایٹمی قوت ہے, اور اس ایٹمی قوت کے بدولت آج یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو کہ اللہ کے کرم سے ہماری نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس وقت امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ اتنا ایڈوانسڈ ہے, جو ان کے پاس بھی اتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کی کمی نظر آ رہی ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. ٹیلنٹ کی قدر ہم نہیں کرتے, یہ ضرور میں کہوں گا, لیکن ٹیلنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پوری دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہے.
آپ انگلینڈ میں جا کے دیکھ لیں، ٹاپ پہ اگر ڈاکٹر ہے تو آپ کا ہے، ٹاپ پہ انجینئر ہے نو تو ڈاؤٹ آپ کا ہے، پاکستان نے ٹاپ بہترین پہ مین پاور پروڈیوس کیے اور دنیا بھر میں پاکستانی سرو بھی کر رہے ہیں بہترین پوزیشنز پہ۔ طارق چودھری صاحب، ایک تو بات یہ کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کلیم کرتے تھے خیبر پختونخوا کو ہم نے ماڈل پولیس دی ہے، ہم نے تھانوں کو ڈیجائز کر دیا ہے، جدید ترین سسٹم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے فوٹیجز میں دیکھا کہ وہ حملہ آور پولیس کی وردی میں تھا، پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا۔ ایک تو لیپس یہاں پہ تھا، پھر دوسری بات یہ کہ ابھی الیکشن قریب ہے، ضمنی الیکشن خیبر پختونخوا میں کیسے ہوں گے، یا صوبائی الیکشن ابھی کیسے ہوں گے جب حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی لیپس اس طرح سے ہے، کیا لوگ گھروں سے نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اس کے لیے تو پراپر آپ کو ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، پرامن ماحول میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے، دہشت گردی کا خطرہ نہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس طرح کے کانفلکٹس نہ ہوں۔ کیا کے پی میں ہم وہ ماحول دے پائیں گے ابھی؟ دیکھیں، بہترین الیکشن تو وہی ہوتا ہے جس میں ہر وہ سیاسی جماعت جو ملک میں موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، اس کے ہر سیاسی کارکن کو اپنا پروگرام اپنے عوام تک پہنچانے کا موقع ملے، وہ آسانی سے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا کارنر میٹنگ کر سکے، جلسے کر سکے، وہ ریلیاں نکال سکے۔ اگر ملک میں یا صوبے میں یا اس حلقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو، وہاں فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہوں، اس طرح کی خودکش حملے ہو رہے ہوں، تو پھر اچھی الیکشن کمپین جو ہے، وائبرنٹ الیکشن کمپین نہیں چل سکتی۔ الیکشن کا مقصد ہی آپ کو اپنا ویژن، اپنا پروگرام لے کے آپ نے ووٹر تک جانا ہوتا ہے۔ تو اگر اس صوبے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا پورے ملک میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا جو اس کا بیسک اس کا فلسفی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ آپ نے کہا کہ جی کیا ہوا خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا میں 2013 میں حکومت بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم ایک بہترین ہیلتھ کا نظام دیں گے، ایجوکیشن کا بہترین نظام دیں گے، اور ایک مثالی پولیس دیں گے، پولیس ریفارمز دیں گے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں تو 10 سالوں میں ایک فورنزک لیب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو جو متاثرین ہیں ان کا جو مواد ہے ان کے جسموں کا، اس کو لاہور بھیجنا پڑتا ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنی جدید خطوط پر استوار کیے پولیس کو کہ انہوں نے پنجاب میں بھی پھر ریفارمز کی کوشش کی تھی، جو کہ نہیں ہو پایا تھا، آئی جی نے ریزائن کر دیا۔ وہ سیاسی بیانات تھے، اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے، مہینہ پہلے ایک رپورٹ آئی جس میں پتہ چلا کہ جو سی ٹی ڈی ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے پاس نہ ٹریننگ ہے، نہ اچھا اس کے پاس ویپن ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ ہے۔ کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انٹیلیجنس گیدرنگ پہ چلتی ہیں، کہ جب تک اگر ان کا اطلاعات کا نظام مؤثر نہ ہو اور ان کی پینیٹریشن نہ ہو دہشت گردوں کے اندر، وہاں سے ان کو انفارمیشن نہ آئے، تو وہ کیسے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے پہلے پریمپٹ کیسے کر سکیں گے؟ ایک تو وہ بھی نہیں ہو سکا، اور پتہ چلا کہ ان کے پاس 900 ارب کا جو مقروض ہو گیا صوبہ، لیکن محکمے جو ہیں ویسے کے ویسے رہے۔ آپ نے کئی دفعہ کے پی کے میں چھپنے والے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جو پشاور یونیورسٹی ہے اور بہت سے دیگر کالجز ہیں، وہاں اپیلیں شائع ہوئیں کہ یونیورسٹی کے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو لوگ سیلف فنانسنگ کریں یا چندہ اکٹھا کریں۔ یہ تک خبر آئی کہ چڑیا گھر جو ہے پشاور کا، وہاں جانوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ کوئی لوگ کنٹریبیوٹ کر کے دیں۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ ابھی یہ کشتی جو ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے کوہاٹ میں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس سے لگتا یہ ہے کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے۔ بجلی کی بات کر رہے تھے، پروونشل گورنمنٹ نے کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی؟ میرے خیال 1 میگا واٹ بجلی بھی، اگر میں غلط ہوں تو میں اس کو معذرت چاہتا ہوں، نہیں پیدا کی۔ تو جو بیسک نیسیسٹیز تھی، جو بیسک کام کرنے تھے پروونشل گورنمنٹ نے، اس نے وہ نہیں کیے۔ اچھے اسپتال نہیں بنائے، اچھی یونیورسٹیاں نہیں بنائی، اچھا پولیس کے پاس اچھا ویپن نہیں ہے، اچھی لیبارٹریز نہیں بنائی، کہ اگر آپ آج کے زمانے میں تو فورینزک کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے۔ آپ کو جیو فینسنگ کرنی ہے، آپ کو مجرموں تک پہنچنا ہے، آپ کو موبائل ڈیٹا انالیسس کے لیے چیزیں چاہیے۔ آج تو بہت ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے اور ایون ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس کا اکنامک ایسپیکٹ بھی میں چاہتی ہوں اشتیاق بیگ صاحب سے ڈسکس کرنے۔ اشتیاق بیگ صاحب، یہ تو 417 ارب کی بات ہو رہی ہے جو سیکیورٹی کی مد میں دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے گزشتہ حکومت کے پاس کے پی میں، تو انہوں نے وفاق سے دوبارہ فنڈز مانگے، اور اس پہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ فاٹا کے انضمام کے بعد چونکہ ہماری کیپیسٹی بڑھ گئی، مین پاور بڑھ گئی، ان کو پیسے دینے کے بعد ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں بچے، اور اس مد میں وفاق سے جو ڈیو رقم تھی اس سے بھی زیادہ، غالباً 80 سے 86 ارب روپے دینے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ پیسے وفاق کو پے کرنے پڑے۔ لیکن یہ سارا پیسہ آخر جاتا کہاں ہے، اور اکانومی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، ایک تو اس سے، پھر دہشت گردی سے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کیا، 417 ارب ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ سیکیورٹی پہ جو تھی کہاں پہ خرچ ہوئی ہے۔
یہ بھی ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ ایک کیمرہ کسی پرائیویٹ بلڈنگ پہ لگا تھا جس نے اس کو کیپچر کر دیا، ادروائز وہاں پہ کوئی کیمرے ہی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ دوسرے پروونسز ہیں، پنجاب میں آپ چلے جائیے، لاہور کو دیکھو، سیف سٹیز کیمراز ہیں، کراچی کے اندر بھی کافی حد تک ہے، ناٹ ایز گڈ ایز ان لاہور۔ یہاں تو جی بالکل ہی کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں بعد جا کے ایک فوٹیج کہاں سے دستیاب ہوئی ہے، وہ بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے جو تھی، کسی گھر کے اوپر ایک کیمرہ انہوں نے اپنی کاسٹ سے لگا رکھا تھا۔ دیکھیے پی ٹی آئی کو 10 سال ملے تھے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب میں کے پی کی جو ہے وہ بالکل ہی تقدیر بدل دوں گا اور بیسٹ پولیس ہوگی، بیسٹ اسکولز ہوں گے، بیسٹ تمام ہوگا۔ کوئی پروجیکٹ نہیں لگا۔ عمران خان صاحب کو 17 ووٹ کراچی سے ملے تھے نیشنل اسمبلی کے۔ کراچی کے اندر ایک پروجیکٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا، جس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ بلکہ وہ کراچی میں یہ کرتے تھے کہ وہ پروجیکٹس جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر لانچ ہوئے تھے، جب وہ کمپلیٹ ہوتے تھے تو اس کے اوپر اپنی تختی لگا کے وہ یہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے کوئی پروجیکٹ جو تھا کمپلیٹ نہیں ہوا۔ 1 میگا واٹ بجلی جو تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ نیشنل گریڈ کے اندر ایڈ نہیں ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہماری چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کے، مگر ان کا یہ ہے کہ ابھی بھی جب حالات اتنے زیادہ خراب، دیکھیں دشمن کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، دشمن کوئی ہمارا بھلا تو نہیں سوچے گا، وہ تو ہمیشہ سافٹ ویئر ٹارگٹس جو ہے وہ کرتا ہے، دہشت پھیلانا چاہتا ہے، اور کافی حد تک دہشت پھیلانے میں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ہمارے پاس تو دنیا کے دوسرے ممالک سے کالیں آئی ہیں کہ 100 آدمیوں کا ایک مسجد کے اندر شہادت ہونا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ مگر عمران خان صاحب ابھی بھی اس ضد پہ لگے ہیں کہ کب آپ الیکشنز کروا رہے ہیں۔ کیا ان حالات کے اندر دیکھیے دشمن اسی طرح وہ دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے جو ہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے الزام جو ہے زرداری صاحب پہ بھی لگایا ہے۔ دیکھیے انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت سنگین قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اور اس کے ساری صورتحال کے باوجود عمران خان صاحب کو ہم نے کے پی جاتے نہیں دیکھا ابھی تک۔ ایک بات ظفر جھگڑا صاحب، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی جو اپیل تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ مسترد ہو گئی۔ عمران خان صاحب تو خود کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، وہ شفافیت کی بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود 8 سال تک ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کو التوا میں ڈالا گیا۔ کیا مورل اتھارٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ ابھی بھی شفافیت کی بات کریں، وہ ابھی بھی خود کو صادق اور امین کہیں؟ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اس کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ دیکھیں جی، مورل اتھارٹی تو اب یہ تو بات طے ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے مورل اتھارٹی تو اس کے پاس ہوتی ہے جس کا کوئی ایک سمت متعین ہو اور ایک بات کرے تو اس پہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے تو دیکھیں جی، یہ تو جس طریقے سے بات سے مڑ جاتے ہیں، یہ تو ان کے متعلق اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ he is the type of person who will never stand by what he has said in the past. آپ اس کے آج کل تو اللہ کے کرم سے میڈیا پہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ اس نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس ایسے آدمی سے آپ کچھ ایکسپیکٹ کریں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ آپ کے پاس یہ 2013 میں انہوں نے کہا تھا کہ مثالی نظام دیں گے ادھر، لیکن ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ ایک فورنسک لیبارٹری جو ہے وہ تک نہیں بنائی گئی، اور اس کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے کہ وہ فورنسک لیب کے میں سے اپنے ٹیسٹ ویسٹ کرا کے ہم آگے بڑھیں۔ اسی طرح ہم اس وقت دیکھا جائے تو کیوں 900 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ آخر اتنے پیسے ملے تو وہ کہاں گئے، یقین کریں کہ وہ کہیں نہیں گئے۔ یہ میں بالکل آپ ود فل اتھارٹی کہتا ہوں کہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، صحیح جگہوں پہ خرچ ہوئے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں جو انفارچونیٹلی
جو بےایمانی اور رشوت خوری کا گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے افسران، ایسے کارکن، ایسے سولجرز، ایسے سپاہی موجود ہیں جو اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں. ان کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. آج دیکھیں آپ، روز یہ دہشت گرد جو ہیں ایکشنز کرتے ہیں اور اس میں ہمارے فوجی میجرز اور کرنلز بھی مارے جاتے ہیں اور سپاہی بھی مارے جاتے ہیں، اور بڑی بہادری ان قربانیوں کو بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے جوانوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ لڑا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، طارق چودھری صاحب، ابھی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے. اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کریئر پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ 8 سال یہ کیس جو ہے اس کو التوا میں ڈالا جاتا رہا، اور یہ یاد رہے کہ یہ کیس جو ہے پیپلز پارٹی یا نون یا کسی اور نے شروع نہیں کیا تھا. ان کی اپنی جماعت کے فارمر سیکرٹری جنرل، ان کی اپنی جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور ایٹ دا ٹائم کسی زمانے میں وہ واحد آدمی ہوتے تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی واز رائٹ ہینڈ بھی تھے اور لیفٹ ہینڈ بھی تھے. اکبر صاحب، عمران خان صاحب اتنے سینئر ہیں اس میں. گزشتہ سال وہ خیر کیس چلتا رہا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ سال 2 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن نے الٹیمیٹلی ایک طویل جو ہے سماعتوں کے بعد اس پہ فیصلہ کیا، اور فیصلے کی بنیاد ایک تو وہ بینک اکاؤنٹ تھے جن کو چھپایا گیا تھا، کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہوئی تھی. دوسرا عمران خان صاحب کا وہ بیان حلفی ہے جو موجود ہے، جس میں ان کا سائن ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے علم کے مطابق کوئی فنڈ یا کوئی اکاؤنٹ چھپائے نہیں گئے. تو الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکا ہے کہ فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے. یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. سر وقت مختصر ہے، میں اس پہ کامنٹ لے لوں. اشتیاق بیگ صاحب، فارن فنڈنگ کیس، یور کامنٹ. ہاں جی، دیکھیے اس کے اندر تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. آپ یقین کریں، یہ تو عمران خان صاحب، کیونکہ فیض صاحب جب تک بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرواتے رہے، اور 8 سال اس کے اندر ہو گئے وہ کرنے میں. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. نقوی صاحب جو اس وقت یو کے کے اندر جو ہیں، اس کو ایکسٹریڈیشن ان کا ہو رہا ہے، انہوں نے خود یہ چیز ایڈمٹ کی ہے کہ جی میں نے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں بھیجے اس نام پہ، اور اس میں انڈینز کے بھی پیسے تھے، دوسروں کے بھی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہاسپٹل کے نام پہ پیسے بھیجے گئے وہ آپ نے لے جا کے پھر بزنس کے اندر لگا دیے، لاس ہو گیا، اور آپ نے اس کو کہا کہ جی ہاں میں نے انویسٹ کیے ہیں. لوگوں نے آپ کو اگر پیسے ہاسپٹل کے لیے دیے تھے، لوگوں نے آپ کو پیسے جو تھے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں دیے ہوئے تھے. دنیا کے کسی ملک میں نہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر چیریٹی کے لیے کوئی پیسہ دے یا الیکشن کمپین کے لیے آپ کو پارٹی کو کوئی پیسہ دے تو اس کو آپ لے جا کے بزنس کے اندر جو ہیں وہ آپ اس کے اندر انویسٹ کر دیں. تو میرے خیال ہے عمران صاحب کا ڈیفینیٹلی یہ ہوگا، کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو آپ اس وجہ سے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں اور پرائم منسٹرشپ سے الگ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جو تھی وہ انہوں نے جناب تنخواہ نہیں لی، تو یہ اس کے مقابلے میں یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک غلط پریسیڈنس ہوگی، اور کل پھر تمام جماعتیں جتنی بھی ہیں مطلب ملک کی، کل اگر وہی یہی چیز کرتی ہیں تو ان کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. جو قانون نواز شریف صاحب کے لیے تھا وہی ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت شکریہ. مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیو سے موجود تھے، اور طارق چودھری صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود تھے. تمام معزز مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ. سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں ملکی مفادات کا سوچنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.